अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हँसते-बसते पाकिस्तान को सबको सलाम। और जो सबसे जो ज़रूरी बात है, वो ये है कि जो हमारे जो मुख्तलिफ़ इश्यूज़ हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊँ कि क्या-क्या चल रहे हैं, उसका ज़रा तज़िया करेंगे और ख़ास तौर पे मैं 2-3 दिन से आपके साथ बात कर रहा हूँ अरशद नदीम के हवाले से। कि हमारा एक नया हीरो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त दी है, उसने हमारी इज़्ज़त में इज़ाफ़ा किया है। लेकिन हमारी जो ये जो पॉलिटिकल एलीट है, सो कॉल्ड जिसको हम अशराफिया या बदमाशिया या चालाकिया कहते हैं, ये एक चीज़ पे हेल बेंट हैं कि इन्होंने उसको पॉलिटिसाइज़ करना है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाना है और अब उसको इमरान खान के सामने लाके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि जनाब इमरान खान बड़ा लीडर है या अरशद बड़ा लीडर है या उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। यानी अनबिलीवेबल हद तक मैं समझता हूँ कि ये इतने लोग गिर चुके हुए हैं कि खुद तो इस काबिल नहीं है। अब ये कोई ना कोई ढूँढते रहते हैं कि कोई बंदा मिले तो उसको सामने इमरान खान के खड़ा करें। तो ये क्यों कंट्रोवर्शियल हो रहा है, इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में कल काज़ी फ़ाइज़ साहब जो हैं, वो 3 हलकों की रिकाउंटिंग का जो फ़ैसला है, वो सुनाने जा रहे हैं और वो अभी सुनाया नहीं गया, लेकिन जो पीएमएलएन के लोग हैं, वो एक-दूसरे को पहले ही मुबारकबाद देना शुरू कर चुके हैं। ये अजीब बात है। मुझे समझ नहीं आती कि काज़ी फ़ाइज़ साहब का जो ये जो इमेज है, इसमें क्या मसला क्या है कि क्यों वो पहले ही इतने प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने टेक ऑन करने की कोशिश की है आने वाले चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। साथ-साथ लाहौर कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी जो है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, उसकी जो माशाल्लाह जो हेड हैं, उन्होंने जो उनका म्यूज़ियम है, हिस्ट्री म्यूज़ियम, उसको मंसूब कर दिया जी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के हवाले से। अब ज़रा अंदाज़ा लगाएँ आप। इसका भी ज़रा तज़िया करेंगे और साथ बांग्लादेश की सिचुएशन और जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, उनका भी ज़रा तज़िया करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फैसल मोहम्मद साहब, जो कि आलमी मुसल्लतकार हैं। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं और क्या सोचते हैं। हियर कम्स फैसल मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब और आपके नाज़रीन और सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका सलाम हमने कबूल किया, आप हमारा सलाम कबूल कीजिए और हमारे जो नाज़रीन हैं, वो आपका सलाम बड़े ही दिल की अथाह गहराइयों से कबूल करते हैं। ठीक है जी। शुक्रिया। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा-सा आ जाते हैं, पहला हमारा जो टॉपिक है और वो है अरशद नदीम साहब का। आपने पूरी एपिसोड देखी है, किस तरह उसने मेडल जीता, किस तरह उसने अपना पाकिस्तान का नाम बुलंद किया और उसने अपना नाम बुलंद किया, कैसे सब कुछ हुआ, कैसे वो पाकिस्तान आए, कैसे इस्तकबाल हुआ, अभी भी मियाँ चन्नों में जश्न का सा समा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, ये उनको कंट्रोवर्शियल बनाने के ऊपर तुली हुई है और उनसे कभी पूछते हैं जी कि आप सियासत में आएँगे, कभी पूछते हैं कि आप क्या क्या इरादा है कि आप सियासी जमात बनाएँगे। ये क्या हो क्या रहा है जी और ये क्या हमारा एटीट्यूड है कि हम खामख़ा में लोगों को पॉलिटिसाइज़ कर रहे हैं और कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर भाई आपका और आपके सामीन का जो मुझे सुनते हैं और मैंने देखा भी है कि पसंद भी करते हैं, उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, असल में बड़ा अहम इश्यू है, आपने जो उठाया है, ये अरशद नदीम वाली बात जो है। देखिए, बुनियादी तौर पर अरशद नदीम ने जो कुछ किया, अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो एक शुरू हो गया है ना एक वतीरा कि हर चीज़ के अंदर जो है सियासत को, हर चीज़ को अच्छी चीज़ हो, मज़हबी मामला हो, जो कुछ भी हो, इवन अगर किसी की कोई अफ़सोस का भी अगर कोई मामला हो तो उसके लिए भी सियासत जो है इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें एक नई चीज़ उन्होंने इश्यू जो किया है, जो आप बता रहे हैं वो ये है कि जो कौमी हीरोज़ होते हैं ना, कौमी हीरोज़ को भी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करने की जो एक ये रविश डाली शुरू की गई है ना, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। ये अब देखिए ना, इस वक़्त इश्यू ये है कि आपको पता है पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4-5 दिनों से जो अहम जो खबरें हैं ना, सबकी नज़रें इन खबरों पे होती हैं। हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ है, हाँ, आपको पता है इस वक़्त मौज़ूए गुफ्तगू है। एस्टेब्लिशमेंट मौज़ूए गुफ्तगू है और उसके बाद जो अदलिया का किरदार है, जैसे आपने कहा कि अभी कल भी फैसला है और आगे सारे मामलात। तो ये हाँ, 3 खबरें जो है ना इस वक़्त सारी पाकिस्तान के अंदर क्या बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है ना, कहीं न कहीं इन्हीं पे जो है मतलब एक इनको अहमियत दी जा रही थी। अब इन तमाम खबरों पर मट्टी डालने के लिए एक नई खबर जो इन्होंने उठाई, वो खबर अरशद नदीम की और ताकि ये सारी खबरें दब जाएँ और आप देखिए सारे मीडिया को ये इत्तेफ़ाक नहीं हुआ, ऑर्डर्स आए बाकायदा कि सबको खबर सारी मीडिया इसको कहा है कि आप चलाएँ, इसको जितना सर उठाएँ और इसको जश्न मनाएँ, ढोल बजाएँ। अजीब ही तमाशा है मतलब मेरी समझ से एक बाहर है ये बात कि ठीक है, अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते बुरा हुआ।
اچھا ہوا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک آپ تمغہ جیت کے لائیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو جو ہاں، ریسپیکٹ ہے اس کو انعام دیں، اس کو چیف گیسٹ بنائیں 14 اگست کے حوالے سے، اور جو کوئی بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں اس میں آپ اس کو کریں۔ لیکن یہ کرنا پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ یہ دیکھیے، جیسے آپ نے کہا کہ کیا آپ سیاسی جماعت بنائیں گے، کیا آپ ہاں، سیاست میں آئیں گے؟ بھئی یہ کیوں ان کو، مطلب میں نے کہا نا کہ اپنے قومی ہیروز کو سیاست کا گھٹیا استعمال کرنا، اور لوگوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں بار بار یہ اسٹیٹمنٹ دیکھ کے کہ جناب انہوں نے قوم کو یکجا کر دیا ہے۔ بھئی قوم کو جس نے یکجا کیا تھا اس کا نام تو عمران خان ہے، اس کو تو آپ نے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ عمران خان کا جو ایک عمران خان جو ایک ہیرو ہے، وہ صرف کرکٹ کا ہیرو نہیں ہے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ وہ اس ہاں، کا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہاں، نیو یارک میں جو بات کی ہے، گریت ویلدر وہ مردود ہے اور دوسرے لوگ ہیں، میں یورپ میں امریکہ میں مجھے پتا ہے جو لوگ اسلام فوبیا کے حوالے سے وہ کس قدر گھبراتے ہیں اس سے۔ تو ہاں، اس نے تو ایک بین الاقوامی سطح پر اس حوالے سے بھی ہیرو ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا جو یہ آیا ہے اپنا اسلام فوبیا کے حوالے سے، وہ ایک دن عالمی آپ کو پتا ہے یونائیٹڈ نیشن نے کیا مختص، اس حوالے سے بھی عمران ہیرو ہے۔ تو عمران تو کئی جگہ سے ہیرو ہے۔ عمران کا آپ قد جو ہے چھوٹا کرنے کی خاطر اگر قومی ہیروز کو آپ استعمال کریں گے، یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو غلط روش پڑ جائے گی۔ یہ ہاں۔ قومی مطلب کھلاڑیوں کو تباہ برباد اور کھیلوں کا بھی ستیہ ناش ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل افسوس بات ہے، اور یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو، اور اس کا بہت برا اثر آئے گا، دیکھیے، بالکل صحیح اس کا کہا۔ اثر آ رہا ہے، اس کا اثر آئے گا اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا انڈیویجولی بھی، اور اوور جی، آل جو آپ نے کہا کہ اسپورٹس کلچر جو ہے وہ ہمارا جی، جی، مزید ابتری کی طرف جائے گا۔ اچھا، ایک ہی ساتھ جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا اس کی طرف، وہ یہ ہے کہ جو کل سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فیصلہ آنے والا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو بینچ ہے، 3 رکنی بینچ ہے، یہ قاضی صاحب کی سربراہی میں فیصلہ کرنے جا رہا ہے 3 حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کا۔ اب یہ جو فیصلہ ہے اس سے پہلے ہی جو مسلم لیگی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کیا ان کو فیصلے کا پہلے سے معلوم ہے؟ کیا وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ کس طرح کا فیصلہ آئے گا؟ اب قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کا ایک امیج بن چکا ہوا ہے کہ جو بھی ان کی عدالت میں پی ٹی آئی کا کیس جائے گا وہ اس کے خلاف فیصلہ دیں گے، اور پی ایم ایل این کو اس میں فیور ملے گی۔ یہ کسی بھی جج کے لیے کوئی اچھی بات ہے؟ نہیں دیکھیے، اب بالکل آپ نے صحیح کہا، قاضی صاحب تو کی کریڈیبلٹی جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ تو اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں، اس میں اب کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی جو بلے سے متعلق جو فیصلہ آیا تھا، جس کے اوپر اب ہاں، جسٹس منصور صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور وہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ فیصلہ کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر پھر کافی لوگ جو ہے پکڑ میں آئیں گے، اور بہت ہوں، سارے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کہی ہے، تو مجھے جہاں تک میرے پاس جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی ایک ایسا فیصلہ دیں گے جس سے کہ براہ راست جو ہے نا کوئی پی ٹی آئی کو تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن بس وہ گول مول ہی فیصلہ ہوگا، اور اس طرح کر دیا جائے گا کہ نہ کسی کو فائدہ ہوں، ہو نہ کسی کو نقصان ہو، وہ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کے انتہائی قریبی ذرائع جو ہیں وہ بھی یہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ معاملات اس قدر بگڑ جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں، تھے کہ گرفت میں ہے، مطلب وہ سمجھ رہے ایک ہاں، طرف تو مطلب نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے تمام معاملات پہ گرفت کر لے گی، لیکن آہستہ-آہستہ جو ہے نا گرفت نکلتی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اب وہ بھی کوشش کرتے ہوئے کچھ تھوڑا جسے کہتے ہیں نا وہ بیچ کا راستہ نکال رہے ہیں کہ کچھ ہاں، تھوڑا-سا ان کو مطلب کچھ سیف سائڈ بھی ملے اور کچھ زیادہ ان کے لیے پریشانی کا باعث بھی نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ہوں، شاید غالباً مسلم لیگی جو ہے قبل از وقت جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور مسلم ہاں، لیگیوں کا جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کہا کہ ابھی اپنے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ وہ کیا نام ہے، رانا ثناء اللہ صاحب، تو اب رانا ثناء اللہ صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ کیا ان کا حال ہے اور کیا کچھ ہاں، وہ کرتے ہیں، تو اس پہ تو پھر کیا بات کریں، لیکن یہ بات ہے ہوں، کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے اسی چینل سے میں بہت پہلے بھی آپ کے جو گزشتہ 2-3 دفعہ جو میرے ولاگس ہوئے ہیں ہوں، عدلیہ کے، میں نے کہہ دیا تھا آپ کو، بہت پہلے بتا دی تھی یہ بات کہ یہ پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے نا عدلیہ کو گھیرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ہاں۔ لیے کوشش ہو رہی ہے ابھی بھی، ان کا پورا پلان ہے کہ ہم عدلیہ کے گرد بند باندھیں گے، اور آپ دیکھیں ان کے جو بیانات آ رہے ہیں کہ سب کام اگر کرنا ہے تو پھر یہ عدلیہ اس کی پارلیمنٹ کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا ہاں، ضرورت ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کا کام جو ہے وہ جی ہاں، تقریریں کرنا نہیں ہے، پارلیمنٹ جی جو ہاں، قانون بنائے گی عدالتوں کو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو جی ہاں، بات ہے، اب دیکھیں نا، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، یہ ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اب اس کے بعد ان کا یہ بیان دینا کہ جی جج کا کام تقریریں کرنا نہیں ہے، تو آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ججز کے جو فیصلے ہیں ان کو تسلیم کریں اور ان کو منوان جو ہے وہ ان کے اوپر کام کریں اور عمل کریں ان کے اوپر؟ نہیں بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے جو بات کہی ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، اور دیکھیے کانسٹیٹیوشن جو ہے نا کسی بھی ملک، پاکستان کا ہے نہیں، دنیا کا کہیں کا بھی کوئی آئین ہو،
وہ جو ایگزیکٹو ہوتے ہیں نا ان کی ایک جو ان کی آئینی حدود ہوتی ہے ان کا وہ تعین کرتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مطلب ہاں ایک ہاں جو ہے مطلب چیف ایگزیکٹو جو ہے دوسرے چیف ایگزیکٹو کے فیصلے کو وہ بائی پاس کرے. آئین کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ سب کی حدود متعین ہوتی ہے. تو اب جس طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں مطلب سپریم کورٹ کی جو ڈومین ہے یہ تو پارلیمنٹ باقاعدہ ان کی ڈومین میں داخل ہو رہی ہے. نہ صرف داخل ہو رہی ہے بلکہ ان کے ڈومین کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سارے قانون کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں اور دنیا سمجھ رہی ہے, اور اسی وجہ سے پاکستان کی آپ یقین کریں کہ جگ ہنسا ہے. مطلب یہ صرف یہاں تک کی بات نہیں ہے, ہم تو اسے کہتے ہیں نا لوکل ایشو ہے. آپ یقین کریں انٹرنیشنلی طور پر بین الاقوامی بھی سطح پر بھی جہاں جو مطلب جو پاکستان کے اندر جن کی کوئی سیاست کے اندر جن کی نظر ہے وہ کہہ رہے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. کیا ہو گیا, مطلب ہاں کہیں مذاق مطلب بنا. دنیا میں آپ نے سنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو اس طرح بائی پاس کیا جائے. ایک فیصلہ سپریم کورٹ دے دیتی ہے تو پارلیمنٹ ہو یا جو کوئی بھی اس پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے. یہ نہیں کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کو روکیں گے, کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ ہم کریں گے, اور ججوں کی جو ہے مطلب چیف جسٹس کے خلاف بھی بات کی جا رہی ہے. تو یہ تو مطلب ایک آپ نے جگ ہنسائی کی بات کی فیصل بھائی, آپ نے تو بڑی بات کی ہے نا سپریم کورٹ والی. آپ یہ دیکھیں کہ آج کل کی دنیا میں جہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے یہ آکسیجن سے بھی زیادہ قیمتی چیز سمجھی جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانا ملے یا نہ ملے ہمیں انٹرنیٹ ملنا چاہیے. وہاں پہ جتنے بھی انٹرنیٹ جو فیسلٹیز ہیں پاکستان میں, واٹس ایپ کی وغیرہ سے آپ دیکھ لیں, کوئی اور چیز آپ دیکھ لیں, جو بھی آپ کھولیں گے وہ سلو ڈاؤن ہوا ہے. کوئی چیز کھلتی ہی نہیں ہے وہاں پہ. مطلب لوگ جو ہے جن کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہوتی ہے ان کے ساتھ جب ہم کوئی پروگرام کرنا ہوتا ہے تو اتنی مصیبت پڑ جاتی ہے ہمیں کہ وہ جو سگنل ہے وہ اٹھاتے ہی نہیں. اچھا, اب وہ رانا صاحب کیا فرما رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز جو ہیں ان سے پوچھیں جا کے کہ انٹرنیٹ سلو کیوں ہے. بھائی آپ گورنمنٹ میں ہیں, یہ آپ کا کام ہے یا ایک عام آدمی کا کام ہے؟ اور کیا وہ عام آدمی کو جواب دیں گے؟ وہ تو آپ کو جواب دیں گے. یہ تو حالت ہے دیکھیے ہمارے ملک کی انہوں نے کر دی ہوئی. میں نے آپ سے کہا نا سر بھائی کہ اصل میں ان کی ہر جگہ بدنیتی, یہاں بھی ان کی بڑی بدنیتی ہے. اب یہ آپ کو پتا ہی, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, یہ بھی کنفرم بات ہے, آپ کو شاید پتا لگ جائے گا. انہوں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے جو انٹرنیٹ کے دوسرے بھی سروس پرووائڈر ہیں ان کے لیے انہوں نے انہوں نے آرڈر کر دیا ہے. ہو سکتا ہے شام تک کر دیں یا کل کر دیں, مجھے پتا لگا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ ان تمام جتنے بھی سوشل میڈیا کے جو آرگنائزیشن ہے یا جو بھی ادارے ہیں ان کو دوبارہ اثر لائسنس لینا پڑے گا. اور لائسنس لینے کے بعد جو ہے پھر وہ ان کو یہ لائسنس کے بعد لائسنس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ جتنا بھی مواد سوشل میڈیا پہ ہوگا, چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہو, چاہے وہ یوٹیوب ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ سارے کا سارا کنٹینٹ جو ہے نا وہ حکومت پاکستان اس کو دیکھ سکتی ہے, وہ اس کی ملکیت ہوگی. تو یہ جو ہے نا عجیب کام کر رہے ہیں. اچھا, اب مسئلہ اس میں یہ بھی ہے, دیکھیے اس میں کوئی بدنیتی والی بات, ایک تو یہ بدنیتی, اب اس کے اندر بھی ایک اور بدنیتی وہ یہ ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جن کے یہاں جیسے آپ کو پتا یوٹیوب والوں کا باقاعدہ آفس نہیں ہے. میٹا تو خیر ہاں پاکستان کو ویسے ہی مانتا ہے, وہ تو ہماری تو ماشاءاللہ اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں تو سوشل میڈیا والے ہی نہیں مانتے کہ ہے کیا چیز ہے, کس کھیت کی مولی ہے. تو جو لوگ یا دفتر نہیں ہے مثال طور پہ, تو ان کے لیے بھی یہ سوچا جا رہا ہے اندر کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو یہ ہے نا اپنے جو بیٹھے ہوئے آئی پی پیز والے شکرے اس قسم کے, انہی کے ذریعے جو ہے ان کو ہی دے دیا جائے کہ وہ ان سے بات کر لیں کہ جناب آپ یہاں اگر دفتر نہیں کھول سکتے تو آپ ہمیں رائٹس دے دیں. اس طرح کوئی مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ان کا ایجنٹ بن کے اور ہم ان کے ساتھ کولیبریشن ہاں کر لیں گے ہاں تو ہم کنٹرول کریں گے. یعنی اس کے اندر بھی اپنا جو ہے کمیشن کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جس طرح آئی پی پی کے ساتھ کیا. تو یہ تو ہر طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں, ہر طریقے سے ملک کو مطلب تباہ و برباد کرنے جا رہی. کوئی چیز آپ کو کہیں ڈنگ سے نظر نہیں آئی. یہ کھیلوں کا ایک رہ گیا تھا تو کھیلوں کا بھی انہوں نے ستیاس کرنا شروع کر دیا. مجھے ہاں, آپ ابھی بتا آپ دیں, دیکھیں نا یہ اسار بھائی میں آپ سے جی پوچھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایک چیز آپ بتا دیں, کوئی آپ کے جو دیکھنے والے وہ بتا دیں ویورز کے, کوئی ایک چیز بتا دیں کہ جس میں ڈھنگ سے کام کر رہا ہوں. ہر کام یہ وہ کر رہے ہیں جس میں ملک کی تباہی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہر سیکٹر جس طرح آپ نے فرمایا اس میں بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. اس میں ان کو صرف اپنی تصویریں دکھانے کی ایک پڑی ہوئی ہے. اوپر سے آپ نے یہ خبر پڑھ لی ہوگی کہ لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی جو ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ان کا ہسٹری میوزیم ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے نام جو ہے وہ منسوب کر دیا گیا ہے. اور جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہے ڈاکٹر شگفتہ ناز صاحبہ, ماشاءاللہ نام اتنا پیارا ہے, لیکن کام دیکھیں آپ کہ وہ ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ وہ کس بنیاد پہ یہ کام کر رہی ہیں. لیکن وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ ہماری ممتاز جو ایک بڑی پرومیننٹ قسم کی اولڈ اسٹوڈنٹ ہیں اور سیاست میں انہوں نے بڑا قابل قدر قسم کا کامیں انجام دیے ہیں اور وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں, لہذا ان کی سیاست کی جو کامیابیاں ہیں ان کو پذیرائی دیتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو ہسٹری میوزیم ہے ان کے نام کر دی جائے. مجھے یہ بتائیں, ایک تو ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے, جب کسی بھی ملک کا انٹیلیجنسیا کرپٹ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر دے
تو उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, जहाँ पे इस तरह की वाइस चांसलर जो हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए या उसको मज़ीद लंबा करने के लिए इस तरह के काम करें, जिसमें अब मुझे बताएँ कोई एक कारनामा मुझे डॉक्टर शगुफ्ता नाज़ बता दें कि मरियम नवाज़ का ये कारनामा है जिसकी वज़ह से हम उसको ये कर रहे हैं। तो उस मुल्क में क्या होगा? मरियम नवाज़ का सबसे बड़ा कारनामा ये है कि वो देखें आप भरपूर तरीके से मतलब कोशिश कर रही हैं, इंतकाम कर ले रही हैं। मरियम नवाज़ का कारनामा डॉन लीग्स भी है। मरियम नवाज़ के और भी बहुत सारे काम हैं और अभी बहुत सारी हिस्ट्री अभी लिखेंगी सियासत के अंदर इंतकाम की। देखिए सियासत भी इंतकाम की सियासत भी तो एक तारीख होती है ना किसी की। अ, अगर तारीख अच्छी भी होती है सियासत की, बुरी भी होती है, तो ये अपना तारीख में एक नाम रकम करेंगी इंशाअल्लाह और रहती दुनिया तक इनका भी नाम लिखा जाएगा। अब वो पता नहीं काली स्याही से लिखा जाता है या कौन-सी स्याही इस्तेमाल होती है। तो लिहाज़ा शायद हाँ, ग़ालिबन ठीक है, फ्लैटरी किस्म के लोग हैं, अब आपको पता है इस किस्म जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जब कह सकते हैं आर्मी चीफ़ को कि जनाब आपके चेहरे से नूर टपक रहा है, आपके दिल से नूर टपक रहा है और आप तो ओहो मतलब क्या हो! बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वारी जाऊँ। तो ज़ाहिर है जब वज़ीर-ए-आज़म ये कर सकते हैं, तो फिर उनकी भतीजी भी ज़ाहिर है और उनके साथ जो रखे हैं, वो लोग भी ऐसे ही फ्लैटरी होंगे। हाँ। बस अच्छा, अब ज़रा क्या कह थोड़ा-सा सकते हैं? इंटरनेशनल इश्यूज़ पे भी आ जाते हैं बिफोर वी गो इंटो द डिटेल्स, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। ये जो बांग्लादेश वाला मामला हुआ है, इसके ऊपर हमने पहले भी बात की थी फैसल भाई। लेकिन जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं और जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिस तरीके से डेवलप हो रही हैं। एक तो ये है कि उसमें जो इंडिया का रोल था और जिस तरीके से हसीना वाजिद साहिबा ने अपने आप को सरेंडर किया हुआ था, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो पहुँचा है भारत को। और मुझे ये भी कुछ लोगों ने इत्तला दी है कि हो सकता है कि ये बात दुरुस्त हो कि बांग्लादेश के अंदर जो कि रॉ का जो चीफ था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये दुरुस्त है या नहीं है, ये आप कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन मेरी इत्तलात के मुताबिक उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ पे जो डीजीएफआई हैं, एमआई हैं, एएसयू हैं, उनके जो लोग थे, वो रॉ स्टेशन चीफ के साथ वो मिलके काम कर रहे थे और इसी की वजह से उनको वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं माशाल्लाह, आपको पता ही है अजीत डोवल साहब, उनको अब ये कहा जा रहा है कि जी वो फ़ोर्सफुली उनको रिटायर करने की बातें हो रही हैं, क्योंकि उनका ये जो इनिशिएटिव था बांग्लादेश के हवाले से सारे का सारा, वो फ्लॉप हो गया। और ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें आप ये भी देखें कि बांग्लादेश के जो एयर फ़ोर्स है, उसने ये डिक्लाइन कर दिया है कि वो इंडियन एयर फ़ोर्स की जो लार्जेस्ट एक्सरसाइज़ है, वो उसमें शरीक नहीं होंगे। अब ये भी देखें कितनी बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो आ रही हैं। फिर साथ ही साथ बांग्लादेश जो है वो रिड्यूस कर रहा है अपना डिफेंस टाइज़ इंडिया के साथ, उसको भी वो मिनिमम लेवल पे लेके जा रहे हैं। साथ ही ये देखें कि इंडिया ने तमाम के तमाम जो वीज़ा सेंटर्स हैं बांग्लादेश के अंदर, वो क्लोज़ कर दिए। अब जी साथ हाँ। ही एक और खबर भी मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उन्होंने जाके ये इंडियन मीडिया से ये कहा है कि अगर आपने इंडिया के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश की, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, वो हमें नज़र आ रहा है कि जैसे अमेरिका फुल्ली तौर पे उसको इस वक़्त बैक कर रहा है और जो नई कैबिनेट आई है, उसके जितने भी लोग हैं, तकरीबन 80 टू 90% लोग ये वो लोग हैं, जो कि अमेरिकन एम्बेसी जो बांग्लादेश ढाका में है, उसके अक्सर गेस्ट बनते रहते हैं, वहाँ पे जाते रहते हैं। उन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया गया है, उन्हीं लोगों को लेके आया जाएगा और आपको ये भी मालूम है कि जो डोनाल्ड लू थे, उन्होंने वहाँ पे 2-3 दफ़ा चक्कर भी लगाए और ऐन इस मौके से पहले जो अमेरिका के एम्बेसडर थे ढाका में, रिचर्ड हास, वो वहाँ से छोड़ के वापस चले गए थे। क्यों चले गए, ये भी आप ज़रा बताएँ? और ये जो खबरें बताई हैं, इनको आप वेरीफ़ाई कर सकती हैं? देखिए जी, इसमें 2 चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो बड़ी खबर ये जो आपने कही है ना, ये मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि 2 जो हैं अहम शख्सियात जो हैं, अब मुझे डेज़िग्नेशन उनका फ़ाइनल नहीं पता, लेकिन जो वहाँ पे बांग्लादेश में ज़राए हैं, चिटगांव में एक मेरे अहम ज़राए हैं, उन्होंने कहा कि 2 कोई पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनको कि इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है। और जहाँ तक दूसरी खबर आपने बताई कि वहाँ पे जो उनके चीफ सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनके ऊपर दबाव है कि उन्होंने इस तमाम बड़ी डेवलपमेंट की उन्होंने खबर क्यों नहीं दी या उन्हें पता क्यों नहीं लगा। ये इस हाँ, हवाले से तो मुझे पता है ये बात कन्फर्म है कि उन्होंने अब तक इसको मोदी को क्यों नहीं बताया और यही वजह है कि इंडिया के अंदर अभी तक इस हवाले से फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अच्छा दूसरी एक बात इसमें तीसरी एक बात ये भी है कि जो शेख हसीना ने एक बात ये भी कही है, आपने शायद ज़हन से निकल गया, उसने कहा था कि इसमें अमेरिका है, एग्ज़ैक्टली इसमें हाँ, हाँ, अमेरिका का हाँ, हाथ है, हाँ, बिल्कुल है। हाँ, उसकी वजह देखिए मैं बताता हूँ आपको कि शेख हसीना का जो मामला था, वो जो पाकिस्तान से अलहदा कराया था, इसमें अमेरिका के साथ-साथ हमारे जो भारत है, इनका भी हाथ था। क्या बोलते हैं दोनों मिलके हाँ, गेम की थी हाँ, पाकिस्तान को तोड़ना।
اب مسئلہ یہ تھا کہ شیخ حسینہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں آزادی دلانے میں سب سے زیادہ جو ہے نا ہاتھ یا ہمارے پر احسان جو ہے وہ بھارت کا ہاں، تھا، تو اسی لیے وہ سب سے زیادہ انہوں نے بنگلہ دیش کو بھارت کے اس پہ رکھا، لیکن اب چونکہ امریکہ اور انڈیا دونوں ایک ہی مطلب پیالے میں دودھ پیتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ، ہاں، تو ظاہر ہے دونوں کے معاملات چل رہے تھے۔ جب یہ معاملہ چلتے چلتے ذرا آگے بڑھے، جب یہ حالات دنیا کے آگے پیچھے ادھر ادھر ہوئے، تو امریکہ کو یہ بھی جو ہوا رشیا کا معاملہ، یہ یوکرین وغیرہ، آپ کو پتہ ہے مودی صاحب جو گئے تھے یوکرین وغیرہ، یہ کس نے، امریکہ نے بھیجا تھا ان کو۔ ہاں، تو خیر بہرحال جب یہ گئے سارے معاملات ہوئے، تو اب جب امریکہ نے دیکھا کہ سارے معاملات خراب ہو رہے تھے، ان کو مزید ذرا اڈوں کی ضرورت پڑی، ان کو اپنی کو بیس ویس بنانی تھی۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ ان سے بیس مانگی گئی تھی کہ آپ ہمیں جو ہے نا یہ ایک بیس دیں ادھر اپنا خلیج بنگال کی طرف، اور یہ کیا کہتے ہیں ایک اور ہے جگہ وہاں پہ دیں۔ تو حسینہ نے اس کے سینٹ اوپر مارٹن جو ہے، سینٹ مارٹن جی آئی جی لینڈ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، جی 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 سینٹ مارٹن نے، تو وہاں پہ پھر حسینہ نے جو ہے مودی سے مشورہ کیا، جو ان کے مطلب سرپرست اعلیٰ ہیں، ان سے کہا کہ جناب ایسی بات ہے، تو مودی نے کہا کہ نہیں جناب، بھارت جو ہے اس وقت خطے کی ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اگر آپ نے کسی کو اگر جزیرہ دینا ہے یا کوئی اگر بیس دینی ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے آپ نے بھارت کو دینی ہوگی، بھارت تاکہ کو ہمیں بھی ہو سکتا ہے ضرورت پڑے، جو اگر چائنا کے ساتھ آپ کو پتا ہے ان کا ایک ہے وہاں پہ، یا پھر پاکستان کے حوالے سے جو بھی بھارت، لیکن انہوں نے کہا ہاں، کہ جب بھی آپ بیس دیں گے وہ بھارت کو دیں گے، تو لہٰذا وہ پھر شیخ حسینہ نے ان کو منع کر دیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ عمران بھائی، عمران خان نے جو منع کیا تھا وہ ایک دوسرا معاملہ تھا، وہ تھا عالم اسلام کے حوالے سے۔ شیخ ہاں، حسینہ جو ہے وہ عالم اسلام کے حوالے سے کوئی اتنی وہ نہیں تھی، انہوں نے تو امریکہ کے کہنے کے اوپر ساری جماعت اسلامی کا ستیہ ناش پھیر دیا تھا انہوں نے، اسی تو امریکہ سے کچھ بھی تھا۔ وہاں پہ آگے بالکل، امریکہ بالکل، ان سے ناراض ہوا، انہوں نے کہا بھائی یہ ایک شخصیت جو ہے نا واحد، یہ تو بڑا کام خراب کر رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ نے انفلوئنس بھی تھا، تو لہٰذا پھر انہوں نے کہا کہ جناب اس کی چھٹی کرو، اور اس کی انہوں نے ہاں، چھٹی کرا دی۔ یہ جو ہے نا بات ان کی بالکل درست ہے، اور جو آپ نے خبر دی ہے یہ بات بھی بالکل درست ہے۔ اچھا اب ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو را کے جو لوگ ہیں نا، یہ جو اس وقت وہاں ہندوؤں کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، جو سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور کچھ دو لوگ پکڑے ہی گئے ہیں، وہ کوشش اس وقت یہ کریں کہ وہاں پہ جو انڈین لابیز ہیں یا جو شیخ حسینہ کی جو بقایا جاتے ہیں، وہ یہ کوشش کر رہے ہیں تاکہ حالات وہاں پہ خراب کیے جائیں، اور ایک یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ جو نیا جو لوگ آیا ہے سیٹ اپ جس کو لایا گیا ہے یونس صاحب کے حوالے سے، یہ سیٹ اپ جو ہے ناکام ہو رہا ہے، اور یہ اقلیتوں کو وہ نہیں کر سکتے، ان کے حالات خراب ہے۔ تو یہ سارے معاملات اس وقت اس کے اندر اس وقت بھارت کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، تو بنگلہ دیش کے حالات جو ہے نا اس وقت خراب ہیں، اس وقت بھارت اور امریکہ جو ہے نا دونوں کے مفادات جو ہے اس نا، وقت حالانکہ ہیں تو دونوں ایک، لیکن بنگلہ دیش ہاں۔ میں ان کے مفادات اس وقت ٹکرائے میں، یہ ہے صورتحال۔ اچھا، اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں فیصل بھائی، میری پچھلے 3 دن میں 2 لوگوں سے بات ہوئی ہے۔ ایک کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے، جو کہ بنگالی ہیں، اور دوسرے کا تعلق نیپال کے ساتھ ہے، جو کہ نیپالی ہیں۔ اچھا، میں نے دونوں سے بات کی، اور دونوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہے بھارت کا، وہ ایک بگ بردر ایٹیچیوڈ ہے، جو کہ ایک وہ بڑا اپنے آپ کو بڑا بناتے ہوئے جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ان کی جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ وہ ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں، اور وہ آپ کو بھی غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کی کچھ آپ کے پاس جو نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتا، لیکن ہمارے ساتھ جو وہ کرتے ہیں ہمیں، میں نے کہا آپ کی تو اکانومی بھی بڑی ٹھیک ٹھاک کام کر رہی تھی، انہوں نے کہا اکانومی کا بھٹا بیٹھ گیا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس اب وہ ریزروز نہیں ہے جو پہلے تھے، اور یہ آپ کی غلط انفارمیشن ہے کہ جی ہمارے پاس اکانومی میں اتنے جناب بلین ڈالرز ریزروز پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا انڈیا نے ہماری اکانومی کا بھی بٹا بٹھا دیا ہے، اور ہماری سب سے بڑی بات جو ہے وہ جو ہماری جو خودداری ہے اس کے اوپر ہمارا کوشچن اٹھا دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے پاکستانیوں ہمارے بنگالیوں کو ایک پیغام بھیجے کسی بھی طریقے سے کہ پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کے اندر واضح طور پر اس طرح کی اسٹریٹجائز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھی بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس سے ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ جائے گا۔ ڈو یو ایگری ود اٹ؟ سر ایگری تو میں ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، بات بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے جو سب موجودہ سیٹ اپ ہے جو کہ مکمل طور پر امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور جو باقی ماندہ پاکستان ہے اس کا بیڑا غرق کرنے پہ تلا ہوا ہے، کیا وہ اس بات پہ راضی ہوگا کہ پاکستان کو یا مسلمانوں کو پیغام دیا جائے؟ یہ سوال ہے نا۔ ہاں، یہ ایگزیکٹلی یہ چیز ہے، یہ ٹھیک ہے، جس نے کہا یہ بات بڑی اچھی ہے، یہ اس کی ان کی نیک نیت ہی ہے، مسلم دنیا ہاں، کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن یہاں پہ جو اس وقت جو بیٹھا ہوا نا سیٹ اپ، جو کوئی بھی ہو، خاص طور پہ موجودہ حکومت جو آئی بھی ہے اس وقت ہاں، مغرب کے کہنے پر، ان کا تو پلان ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کا بیڑا غرق کیا جائے۔ اب آپ ہوں، دیکھیں نا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بار بار دوڑ دوڑ کے نام لیتے ہیں اسرائیل، بھائی اسرائیل کا نہیں، اسرائیل کے پیچھے ہے تو امریکہ،
امریکہ ہی سارا کام کر رہا ہے. اسلحہ آپ دیکھیں کل ڈے بفور یسٹرڈے کی آپ کو تو پتا ہوگا وہ $3 ارب مزید مزید کر دی اسرائیل انہوں نے کو. جاری کر دی. ہاں ہاں بالکل امریکہ کو نظر نہیں آ رہا کہ مسلمانوں کا قتل عام کون کر رہا ہے. اب دیکھیں نا آپ مجھے بتائیے کہ یمن کہتے ہیں نام دے دیا انہوں نے کہ ہوتیز نام دے دیا, حزب اللہ نام دے دیا, فلانا نام دے دیا, یہ سب نام ہے نا. فلسطینی یہ کون ہے صاحب؟ یہ سارے مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کے خلاف تو سارا اسلحہ جو مسلمانوں کے خلاف امریکہ اور برطانیہ کا استعمال ہو رہا ہے. تو کیوں نہیں کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے یہ کہا ایک دفعہ کہ جب اتنے حالات غزہ کے اندر خراب ہو رہے ہیں امریکہ کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اسلحے کی ترسیل بند کرے. یہاں سے ایسی بات تو ہو نہیں رہی. تو ان لوگوں سے اس سیٹ اپ سے آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس اپرچونٹی کو کیش کرائیں گے؟ صحیح بات ہے. اچھا آخر میں ایک ذرا چیز جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ذکر تو کیا, لیکن میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ذرا بتائیں ہمیں کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت فلسطین کی, آپ کو معلوم ہی ہے کہ انہوں نے اسکول کے بچوں کے اوپر حملہ کیا, 100 سے زائد جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ قاہرہ کے جو مذاکرات ہیں اس میں وہ اپنا وفد نہیں بھیج رہے ہیں. پھر انہوں نے اپنا نیا لیڈر جو ہے وہ بھی چن لیا ہے. اس کے بارے میں بھی ایک دو جملے ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے, کیا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بڑا انٹلیکچوئل آدمی سنا ہے میں نے, اس کی کتابیں بھی ہیں, اس نے آرٹیکلس بھی لکھے ہوئے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں کہ امریکہ نے سعودی عرب کے اوپر جو پابندی تھی اسلحہ فراہمی کی وہ اٹھا لی ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں کہ پیوٹن کا کیا رول ہے, کیا کس طریقے سے یہ سارے کا سارا جو معاملہ یوکرین والا ہے وہ کیسے انفولڈ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس کو فولڈ کیا جائے گا. اس میں آخر میں تھوڑی سی ذرا بات کر لیں پلیز. دیکھیے جو حماس کے جو نئے سربراہ ہیں وہ تو ان کے بارے میں نے بھی پڑھا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑے مطلب ایک سلجھے ہوئے شخصیت ہیں اور بہت قابل شخصیت ہیں. لیکن جو ایک سب سے اہم ایشو ہے نا وہ قاہرہ کے اندر جو شامل نہیں ہو رہا, میں سمجھتا ہوں میرے خیال سے یہ فیصلہ درست ہے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب تک جتنی بھی بیٹھکیں ہوئی ہیں امن کے حوالے سے, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس میں کہیں کوئی بات نہیں ہوئی, سب جگہ نشستن نہ گفتن برخاست. دیکھیے امریکہ اگر چاہے نہ جنگ روکنا, اسرار صاحب اس میں امریکہ کل اگر یہ آرڈر کر دے اسرائیل کو کہ جناب آپ نے بالکل جنگ بند کر دینی ہے, اگر آپ جنگ بند نہیں کریں گے تو آپ کا سارا آپ کے ساتھ پابندیاں امریکہ کے پاس تو ہے نا, جس پہ چاہے پابندیاں لگا دیتا ہے. وہ تو مسلمانوں کو 2 منٹ نہیں لگتے پابندی لگا دیتا. خالی امریکہ یہ کہہ دے آپ یقین کریں جنگ رک سکتی, لیکن امریکہ جنگ کو رکوانا نہیں چاہتا. جہاں تک بات آئی اب آپ دیکھ رہے امریکہ نے یہ جو کہا ہے سعودی عرب کی, سعودی عرب کے لیے جو انہوں نے اسلحے پہ پابندی اٹھائی ہے وہ اسی لیے اٹھائی ہے کہ ایران نے کہا تھا کہ ہم جب حملہ کریں گے تو ہمارے مسلمان جو ہیں ممالک, ہم ان کے ظاہر سی بات ہے گزرنا تو پڑے گا وہاں ان کے جو اڈے وغیرہ ہیں ہٹ کرنے کے لیے. تو سعودی عرب نے پہلے کہہ دیا کہ آپ ہماری جو ہے ایئر بیس پہ نہیں جائیں گے, ہمارا ایران کا اگر کوئی بھی ایسے میزائل وغیرہ گیا تو ہم انٹرسپٹ کر دیں گے. جب سعودی عرب نے یہ کہا ہے تو امریکہ یہی چاہتا تھا کہ اسرائیل کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو اور اسرائیل پہ ہونے والے ہر میزائل کو انٹرسپٹ کیا جائے. تو اس لیے وہ ہے جناب خوش, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سعودی عرب نے جو اپنا جو پرنس سلطان ایئر بیس ہے, آپ کو پتا ہے وہ جو سینٹرل کمانڈ کے پاس ہے سعودی عرب میں, وہاں تو وہ جہاز اتر رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, تیاری ہو رہی ہے, پیٹرولنگ ہو رہی ہے ایران کو مارنے کے لیے, مسلمانوں کو مارنے کے لیے, سب جگہ ہوتیز کو مارنے کے لیے جو مختلف نام انہوں نے دیے. لیکن ایران کا جو ہے جہاز جو ہے وہ جوابی کاروائی کے لیے نہیں اڑ سکتا. تو ظاہر سی بات ہے امریکہ کی بہت بڑی خدمت ہے. تو لہٰذا اس وجہ سے امریکہ بہادر نے ان کو کہا کہ جناب ٹھیک ہے جی, آپ نے تو بڑی خدمت کی, آپ تو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں بالکل, مطلب جسے کہتے ہیں نا اہلون و سہلن مسلمانوں کی دشمنی کے لیے. تو انہوں نے ہتھیاروں سے پابندی اٹھا دی. دیکھیے میں ایک چھوٹی بات ایڈ کر دوں, مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے, مسلم دنیا کے اندر پاکستان کا اور سعودی عرب کا بہت بڑا ایک اہم کردار ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ملک ہے, ایک بڑی فوج بھی رکھتا ہے, ایک اہمیت کا حامل ہے اسٹریٹجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور سعودی عرب جو ہے اسلام کے لحاظ سے ایک بہت بڑا اہم مقام رکھتا ہے. لیکن ان دونوں ممالک نے جس طریقے سے عالم اسلام کو مایوس کیا, یا جو ان کا جو کردار رہا ہے اس نے عالم اسلام کو بہت مایوس کیا. اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, یہ مجھے کئی سینئر لوگوں نے جو مسلم دنیا کے ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کہا کہ سر ہماری تو نظریں ان کی طرف ہوتی ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ ایک صورتحال ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی, جی ہاں جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیے پیوٹن کو ان کو پتا ہے کہ پیوٹن اس وقت چونکہ مسلمانوں کی مدد کے لیے, میں نے پہلے بتایا آپ کو, کھڑا ہوا ہے اور وہ بھرپور طریقے سے ایران کی مدد کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پیوٹن کو جناب بھرپور طریقے سے وہاں پہ الجھانا چاہتے ہیں یوکرین کے اندر. اور یوکرین کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کرسک کا جو علاقہ ہے وہاں پہ کسی حد تک فوج کو انہوں نے ڈھکیلا بھی ہے. لیکن کل رات میں نے جب پتا کیا تھا ماسکو کے اندر, جو ہمارے ذرائع انہوں نے مجھے پیغام دیا تھا کہ ابھی روس جو ہے نا کوشش کر رہا ہے کہ اگر یہ معاملہ یہاں تک نہیں سنبھلا تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پہ بڑے حملے کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ اگر روس کو اگر یہاں کو خطرہ محسوس ہوا تو پھر اس کا جواب وہ براہ راست مشرق وسطیٰ میں بھی دے گا. مطلب پھر جیسے میں کہا کہ وہ مرتا کیا نہ کرتا, تو پھر یہ جو ہے نا پھر حالات جو ہے بڑے زبردست طریقے سے خراب ہوں گے. لیکن مجھے سارے معاملات میں آپ کو بتا دوں کہ ساری تمام صورتحال کی جو ذمہ داری نا وہ امریکہ کے اوپر آتی ہے, اور آج امریکہ نے پھر 3 مزید جنگی بیڑے جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں. اور یہ بات تمہارے بتا دوں کہ ایران نے اگر حملہ کیا تو میرے پاس یہ اطلاعات ہے, میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایران نے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی ہے
کہ कम से कम 4 दिन तक ईरान जो है ना मुसलसल हमले करेगा और उसकी जो प्रॉक्सीज़ है वो भी करेंगी। अब किस तरीके से करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये है कि मशरिक़ वस्ता जो है जंग का मैदान बनेगा और अगर वहाँ पे अगर बनेगा। मुसलमानों की तबाही होती है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका के ऊपर जाती है। अमेरिका के ऊपर होगी। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो रशियन स्ट्राइक हुई है कीव के ऊपर यूक्रेन में, उसमें जी, 2 जी। लोग जो हैं वो मारे जा चुके हुए हैं और ये कन्फर्म कर रही हैं जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं वो भी कर रही हैं। आपने अमेरिका का ज़िक्र किया, आखिर में सिर्फ ये मैं बताऊँगा ख़वातीन हज़रात के अमेरिका की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर आपको बड़े ही वेरीफ़ाई करना चाहिए आपको। जैसे प्रेज़िडेंट रेगन ने कहा था ना कि ट्रस्ट बट वेरीफ़ाई, क्योंकि उसकी देखें उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, हर मुल्क के लिए डिफरेंट होती हैं और उसके प्रोमिसेस के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मैं आपको बल्कि एक किताब दिखाता हूँ। ये देखें किताब है एक, द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ अमेरिका। द जी, ब्रोकन जी। प्रोमिसेस ऑफ अमेरिका। फैसल भाई ये बड़ी पढ़ने वाली किताब है, जिसमें पता जी, चलता है कि ये किस तरीके से पॉलिसीज़ बनाते हैं और कैसे आपको एंटाइस करते हैं और फिर अपने प्रोमिसेस जो है वो तोड़ते हैं अपने तोड़ देते हैं। मफादात के जी, मुताबिक। वो तोड़ देते हैं, तो बिल्कुल। इस पे हमें बहुत वेरीफ़ाई रखना चाहिए, अपनी आँखें खोल के बात करनी चाहिए और अपने इंटरेस्ट को हमें वॉच करना चाहिए, ना कि उनके इंटरेस्ट को। तो फैसल भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह से जल्दी मुलाकात होगी जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।